Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Asif Bukhari Official. Like the video, subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon for update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, तौबा के बारे में बात चल रही थी। आज ज़लीखा और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मामला है वो आपके सामने पेश करना है कि ज़लीखा ने कैसे तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा को कैसे कबूल किया। मन घड़त बातें, किस्सा कहानियाँ हर बंदा सुनने का शौक़ रखता है। असल शौक़ ये है कि कुरान और हदीस के तरगीबात को, वाक़यात को, किस्सस को बयान किया जाए। अल्लाह कुरान के अंदर अंबिया के वाक़यात को बयान करने के बाद फरमाते हैं कि अहसनुल क़िसस, ये बेहतरीन वाक़यात हैं। आज मैंने और आपने अलिफ लैला की कहानी सुनी होगी, हीर रांझा की कहानी सुनी होगी, लेकिन अल्लाह ने जो कुरान के अंदर वाक़यात और किस्सस बयान किए हैं, अल्लाह ने फरमाया है कि मेरा मकसद इससे शोबदाबाजी नहीं है, मेरा मकसद इन वाक़यात से इबरत है, नसीहत है कि तुमने किस तरह नसीहत हासिल करनी है। तौबा के बारे में गुजारिश करनी है कि ज़ुलेखा ने कैसे तौबा की। अल्लाह पाक फरमाते हैं, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वाले लोगों तौबा करो और मैं तुम्हारी तौबा वो हो जो सच्ची तौबा हो। तौबतन नसूहा उसको कहा जाता है जो सच्ची हो, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो। एक और मकाम पर अल्लाह पाक फरमाते हैं, तूबू इलल्लाह, तौबा करो, अय्युहल मुमिनून, ऐ मोमिनो। इससे पहले ये कहा कि सारे मिलकर अल्लाह के यहाँ रुजू करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बिन कमल्ला ज़म्ब लहू, जो तौबा करता है वो ऐसा हो जाता है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। एक बहुत बड़ा गुनहगार था, उसने 99 कत्ल किए हुए थे, एक नहीं। हालांकि एक कत्ल को अल्लाह पाक फरमाते हैं, वमन क़तलन्नास जमीआ, जिसने एक कत्ल कर दिया गोया उसने पूरी उम्मत को मार दिया। एक कत्ल का गुनाह इतना है। और फरमाया कि जो एक इंसान कत्ल करता है उसका मुकद्दर जहन्नम बन जाती है। तो एक ऐसा बनी इसराइल के अंदर आदमी था, उसने 99 कत्ल किए हुए थे। अब वो एक आबिद के पास आया और कहने लगा, यार मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मेरी तौबा हो सकती है। उसने कहा, अल्लाह के बंदे 99 तूने कत्ल किए हैं, तेरा कहाँ मुकद्दर। उसने मारा, उसको तलवार या जो कुछ भी उसके हाथ के अंदर था उसका भी मलियामेट कर दिया, उसको भी मार दिया। उसने कहा 99 पहले थे, अब 100 कत्ल हो गए। ये फर्क होता है जो मैं आगे बयान कर रहा हूँ आबिद और आलिम के दरमियान। और उसके बाद चला, फिर एक आलिम दीन के पास गया, उसको कहा, अल्लाह के बंदे मैंने 100 कत्ल किए हुए हैं, क्या ये मुमकिन है कि मुझे अल्लाह माफ कर दे। उसने कहा, हाँ ये कौन सा मसला है। ये मसला है कि अल्लाह तो हर वक्त तौबा करते हैं, हर वक्त तौबा को कबूल करते हैं। तू मुकद्दर तो थोड़ा सा बढ़ तो सही, अल्लाह तेरी तौबा भी क्या कर लेंगे, कबूल कर लेंगे। एक हदीस मुबारक के अंदर आता है कि अल्लाह पाक ने मगरिब के अंदर एक दरवाज़ा खोला हुआ है। हजरत सुनिएगा कैसी अजीब बात है। फरमाया उसकी जो लंबाई है, दरवाजे की लंबाई जो है 40 साल पैदल चलते रहो, 40 साल चलते रहो, इतना बड़ा है वो दरवाजा। और एक रिवायत के अंदर आता है कि 70 साल तक चलते रहो, वो दरवाजा इतना लंबा है। और कितना दूर तक है, फरमाया क़यामत तक वो खुला हुआ है। जब तक इंसान सजदा करेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, अल्लाह फौरन उसकी दुआ को कबूल कर लेंगे, तौबा को कबूल कर लेंगे। तो अब उस आलिम दीन के पास गया,
کہ میری توبہ ممکن ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں ممکن ہے۔ اب تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا، کہا کرنا یہ ہوگا کہ اس بستی کے اندر جہاں تو رہتا ہے، یہ اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، کوئی اللہ اللہ کرنے والے لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر اللہ سے رجوع کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ کیا بات معلوم ہوئی کہ توبہ کے لیے صحبت ضروری ہے۔ وہ کہا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اگر فاسق و فاجر ہوگا وہ تجھے بھی فاسق گندا کر دے گا، اور نیک آدمی کی صحبت اختیار کرے گا وہ تجھے اچھا کر دے گا۔ اب وہ وہاں سے چل پڑا۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ ویسے ہم تو ہر حدیث مبارک کو عزت والا سمجھتے ہیں، اپنے سر آنکھوں سے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور پھر یہ جو بخاری شریف ہے، یہ بخاری اور مسلم صحیحین کتابیں ہیں، ان کے لکھنے والوں نے اس اہتمام کیا ہے، ہم کوئی کمزور روایات اس کے اندر نہیں لیں گے۔ اب وہ چل پڑا۔ اب فرصت کیا ملی؟ اس بستی تک پہنچا ہی نہیں تھا کہ آسمان سے فرشتہ آ گیا، اس نے اس کی روح قبض کر لی۔ جب روح قبض کر لی، آسمان والے جو عذاب والے فرشتے تھے وہ بھی آگے، جو رحمت والے فرشتے تھے وہ بھی آگے، اور جھگڑنے لگے کہ ہم نے اس کی روح کو قبض کرنا ہے، 100 آدمی کا قاتل ہے بھائی، کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یار توبہ کرنے کے لیے چلا تھا، اللہ کس سے اس کی بخشش کر دی ہے۔ روایات کے اندر، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ دونوں فرشتوں کو کہا لڑو نہیں، آپس میں پیمائش کرو، وہ جو نیک لوگوں کی بستی ہے وہ کتنا دور ہے، اور یہ فاسق فاجروں کی بستی سے کتنا دور نکل چکا ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ ابھی پیچھے تھا، اللہ پاک نے نیک بستیوں کی زمین کو سکیڑ دیا، وہ اس کے قریب ہو گیا۔ اللہ ایسے تمہاری توبہ کی قدردانی کرتا ہے۔ جب وہ قریب ہو گیا، اللہ پاک نے کہا، رحمت والے فرشتوں کو کہا کہ تم اس کی کیا کرو، روح قبض کر دو۔ تو عزیز دوستو کتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک مقام کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نوجوان آدمی ہے اس کے لیے بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ کہ دنیا کے اندر اس کے گناہ معاف ہوں گے، قبر کے اندر اس کی بخشش ہوگی، آخرت کے اندر اس کے لیے انعامات ہیں۔ اور عجیب بات یہ بھی سنو کہ ایک فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ 40 سال اس کے گزر گئے، اور اس کے گناہ جو ہے اس کے نیکیوں سے زیادہ ہیں، گناہ گار آدمی ہے۔ شیطان اس کے ہاتھ پر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے منہ کو چومتا ہے، اور اس پر فدا ہوتا ہے کہ تو میرا یار ہے۔ اب آپ کی مرضی کہ توبہ کر کے اللہ کے دوست بن جاؤ۔ التائب الشائب التائب حبیب اللہ، جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جو گناہگار ہے، 40 سال تک اس نے گناہ کیے ہیں، اس کے گناہ جو ہے زیادہ ہیں، شیطان کہتا ہے ہاں واہ 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 واہ، بڑا اچھا چہرہ ہے تیرا، تو میں تو تیرے اوپر فدا ہوں۔ اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے شیطان کسی پر فدا نہیں ہوتا سوا جہنمی انسان پر۔ جب اللہ پاک نے شیطان کو مردود کیا نا، اس شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، اللہ کے امر کا انکار کیا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انا خیر من، میں تو بہتر ہوں۔ اللہ پاک نے کہا میں تو آگ سے پیدا شدہ ہوں، میں اس خاکی کو کیوں سجدہ کروں؟ میں سجدہ نہیں کرتا، حکم کا انکار کیا تھا۔ اور پھر اس نے کہا تھا اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، اس وقت تک ان کی روح کے اندر گھسا رہوں گا جب تک ان کو برباد نہیں کر دوں گا۔ دیکھیے ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف شیطان کا وہ کیا ہے معاملہ ہے۔ اللہ پاک نے بھی اسی کے مقابلے کے اندر کہا کہ اے شیطان تو میری عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہے، میری بھی عزت و جلال کی قسم، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھولے رکھوں گا جب تک انسان کی روح کے اندر روح ہے۔ وہی بات کہی شیطان نے، جب تک اس کی روح میں روح ہے میں اس کو برباد کروں گا۔ اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم۔
اللہ پاک نے بھی وہی کہا، میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک اس کی روح کے اندر روح ہے میں تب تک توبہ کا دروازہ کھول کر رہا ہوں۔ زلیخا کا واقعہ کیا آتا ہے، زلیخا نے اللہ سے توبہ کی، جب توبہ وہ کیا تھی، بت سے مایوس ہو گئی اور اس کے بعد اللہ کی دربار کے اندر آ گئی، اللہ سے صلح کر لی۔ اب وہ ایک صدا لگاتی تھی، زلیخا ایک صدا لگاتی تھی۔ کیا صدا لگاتی تھی؟ اے اللہ، یہ صدا لگاتی تھی، اے اللہ میں ان بتوں کی عبادت کر کر کے پریشان ہو گئی ہوں، اے اللہ میری التجا پوری کر لے۔ کیا میری التجا ہے؟ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے، یوسف کی محبت میرے دل سے نکال دے، یہ صدا لگاتی تھی۔ وہ جھوپڑی کے اندر رہتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جبریل امین کے ذریعے سے اللہ سے صلح ہو گئی تھی نا زلیخا کی، جبریل امین کے واسطے سے ان کو بتایا گیا کہ جاؤ اس بڑھیا کے التجا کو سنو۔ جبریل امین سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہا، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، جا کر انہوں نے پوچھا، اے بڑھیا تیری کیا التجا ہے، کیا یہ صدائیں لگاتی پھرتی ہے؟ اس نے پوچھا، کس نے بھیجا ہے تجھے؟ میں کہا، کون ہو تم؟ آنکھوں سے نابینا ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، بالکل ناتواں ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ یوسف کا غلام، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس نے تجھے بھیجا ہے اس کو میرے پاس بھیجو، اس کو میرے پاس بھیجو۔ پھر اللہ پاک نے جا کے یوسف نے، اس غلام نے کہا کہ اے یوسف، اے بادشاہ سلامت، ایک بڑھیا عورت ہے، بڑی مغرور عورت ہے، میں نے اس سے پوچھا تیری کیا التجا ہے، تو کیا صدائیں لگاتے پھر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ تیرا کیا مطلب ہے میرے ساتھ، تجھے جس نے بھیجا ہے اس کو بھیج۔ تو یوسف علیہ السلام ہے، اب اس التجا پوچھنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آرڈر ہوا، التجا پوچھنے کے لیے، تیری کیا التجا ہے، تیری کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا کہ یوسف، بھیجنے والے کی جانب سے پوچھتے ہو یا خود پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے رب نے، اس کی طرف سے پوچھتا ہوں۔ رب پوچھتا ہے، میری محبوب بندی تیری التجا کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری تمنا وہی ہے جو پہلے دن سے تھی۔ اے یوسف، مجھے پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں وہ یہ ہوں۔ اس کی تمنا کیا تھی؟ تمنا یہ تھی، اے اللہ تیرا کتنا احسان ہے، تو نے گناہوں کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور غلاموں کو اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا، یہ تمنا تھی اس کی۔ اے اللہ، تو نے گناہوں کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور غلاموں کو فرما برداری، حکم کی تابع داری کرنے کی وجہ سے اے اللہ تو نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ میری تمنا یہ ہے کہ اپنی محبت میرے دل کے اندر نکال دے، یوسف کی محبت میرے دل سے، اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے، یوسف کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ یوسف علیہ السلام تمنا پوچھنے آئے اور اس کے بعد اس نے کہا، میری تمنا وہی ہے جو پہلے دن سے تھی۔ کس نے بھیجا ہے؟ تجھے اللہ نے بھیجا ہے، میری تمنا وہی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میاں، یہ تو نابینی ہے، یہ تو بوڑھی ہے، اب اس کی کیا تمنا ہوگی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اے میرے محبوب، اس کو نہ دیکھ، تو مجھے دیکھ، میں قادر ہوں کہ نہیں، میں حاکم مطلق ہوں کہ نہیں۔ اللہ پاک نے جبریل امین کو کہا، اس کو ویسے نوجوان کر دو جیسے زلیخا پہلے تھی۔ اللہ نے پہلے کی طرح اس کو محبوب بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ توبہ کی وجہ سے اللہ نے جوانی بھی واپس دے دی، توبہ کی وجہ سے اللہ نے حسن بھی واپس دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کی وہاں یعنی خلوت کے اندر گئے۔ اللہ پاک کا جو حکم تھا کہ ان کی جو تمنا تھی اللہ کے محبوب بندی کی، یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، شادی ہو گئی، جو بھی صورتحال تھی۔ اب وہاں جا کر ایسے سجدے کے اندر گری کہ یوسف انتظار ہی کرتے رہ گئے، اور جب یوسف علیہ سجدے سے اٹھی تو اس کے بعد واپس بھاگی، جس طرح یوسف علیہ السلام بھاگے تھے۔ جبریل امین نے کہا، انہوں نے کپڑا پکڑا اس کا پیچھے سے، انہوں نے کہا کہ اے جبریل امین نے کہا، اے یوسف، جیسے تم نے زلیخا نے تمہارا کپڑا پھاڑا تھا، آج تم نے بھی اس کا پھاڑ دیا، عدلا بدلا ہو گیا۔
یعنی اللہ اللہ کے سامنے انسان توبہ کرتا ہے تو گویا ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی محبت کو زلیخا کے دل سے نکال دیا، اپنی محبت کو بھر دیا، اور یوسف کے دل کے اندر زلیخا کی محبت کو بھر دیا۔ جو پہلے زلیخا کے اندر یوسف کی محبت ہوتی تھی، اللہ پاک نے دنیا کے اندر معاملہ ٹھیک کر دیا۔ تو عزیز دوستو، اس سے پہلے اللہ کا رسول فرماتے ہیں توبو قبل الموت قبل ان تموتو، اس توبہ کرو اس سے پہلے کہ تم مرو۔ جب اسرائیل آتے ہیں نا انسان کے پاس، اسرائیل آتے ہیں انسان کے پاس، وہ کہتا ہے تھوڑی سی مہلت تو دے دے، تھوڑی سی مہلت تو دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا میں آج پہلے دن آیا ہوں؟ تو اس لیے عزیز دوستو، گناہ سے توبہ کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر اس پر اصرار کرو گے، وہ چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ بن جائیں گے۔ اور گناہ کا مظاہرہ نہ کرو۔ آج کل کیا کہتے ہیں، اے بندہ بیٹھو، میں کون ہوں؟ بھئی تو اللہ کا بندہ ہے اور کون ہے؟ یعنی اکڑ کر چلتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم بڑا زمین کو پھاڑ سکتے ہو، آسمان کے ساتھ لمبا ہو کر مل سکتے ہو، یعنی اپنی شیخیاں بگاڑتے ہیں۔ اوے میں نے تو نعوذ باللہ اتنی شراب پی، میں نے تو اتنے دن سے مسجد میں نہیں آیا۔ یہ گناہوں پر اصرار ہے۔ جو گناہ ہو جائے اس کو چھپاؤ، نیکیوں کا اظہار کرو، اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔